बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन की आज की वीडियो में हम मुरकबात की अक़साम पर बात करेंगे। मुरकब नाक़िसा की ये अक़साम हैं जिन पर आज की वीडियो में बात की जाएगी। उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। तो आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। इससे पिछली वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें ये बताया गया था कि मुरकब जो होता है उसकी दो किस्में होती हैं। एक मुरकब ताम होता है और एक मुरकब नाक़िसा होता है। मुरकब ताम उस मुरकब को कहा जाता है कि जिससे पूरा मतलब हासिल हो, यानी बल्फाज़ दीगर जुमला और मुरकब ताम जो है वो एक ही चीज़ है। और मुरकब नाक़िस वो मुरकब होता है कि जिससे पूरा मतलब हासिल नहीं होता, यानी सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल नहीं होता। तो उसकी मिसाल अब ये देख लें कि यहां लिखा हुआ है कि मेरा भाई बाजार तक जा रहा है। अब ये मेरा भाई बाजार तक जा रहा है, ये तो पूरे का पूरा जुमला है, यानी ये मुरकब ताम है। इससे पूरा मतलब हासिल हो रहा है कि जो आदमी बात कर रहा है उसका भाई बाजार तक जा रहा है। लेकिन अगर ये पूरा जुमला ना बोला जाए, सिर्फ बाजार तक बोला जाए, बाजार तक, तो उसे कोई मतलब हासिल नहीं होता, यानी उसका पूरा मतलब सुनने वाले को हासिल नहीं होता। तो ये मुरकब नाक़िस है। तो मुरकब ताम और मुरकब नाक़िस के लिए आप पिछली वीडियो देख लें ताकि मालूम हो सके कि मुरकब ताम और मुरकब नाक़िस में क्या फ़र्क है। आज की वीडियो में हम इसी मुरकब नाक़िस की जो मुख्तलिफ अक़साम हैं उन अक़साम को हम पढ़ेंगे और उन अक़साम की तारीफ़ें और मिसालें हम देखेंगे। तो ये देखें कि यहाँ सबसे पहले जो मुरकब नाक़िस की जो किस्म हमारे सामने है वो मुरकब जारी है। और मुरकब जारी की तारीफ़ यह है कि वो मुरकब जो मजरूर और हर्फ जार पर मुश्तमिल हो, यानी मुरकब जारी वो मुरकब होगा कि जिसमें दो लफ्ज़ होंगे, एक लफ्ज़ मजरूर होगा और एक लफ्ज़ हर्फे जार होगा। तो यहां इसकी मिसालें आप देखें ताकि मालूम हो सके कि मजरूर कौन सा है और हर्फ जार कौन सा है। अब मिसाल में पहला जुमला है कि मैं घर से निकला। मैं घर से निकले, ये पूरा जुमला है, ये मुरकब ताम है, ये मुरकब जारी नहीं है। लेकिन इस जुमले के अंदर जो ये दो अल्फाज हैं घर से, तो ये घर से जो है ये मुरकब जारी हो गया। और इस घर से में हर्फ जार कौन सा है और मजरूर कौन सा है, क्योंकि तारीफ में हमने ये पढ़ा कि मुरकब जारी वो मुरकब होता है कि जो मजरूर और हर्फ जार पर मुश्तमिल होता है। और यहां हम ये पढ़ रहे हैं कि घर से जो है ये मुरकब जारी है। तो इस घर से में जार कौन सा हुआ और मजरूर कौन सा हुआ, तो इसमें यानी घर से में घर जो है ये मजरूर है और से जो है ये हर्फे जार है। ये से, तक, मैं, पर वगैरह जो हैं ये हर्फे जार होते हैं और इनके साथ मुतसिल जो लफ्ज आता है उस लफ्ज को मजरूर कहा जाता है। अब यहां दूसरी मिसाल आप देखें कि मेरा भाई बाजार तक जा रहा है। मेरा भाई बाजार तक जा रहा है, तो ये पूरा जुमला है, लेकिन इसमें ये जो बाजार तक के दो लफ्ज हैं ये मुरकब जारी है। और इस मुरकब जारी के अंदर फिर जो मजरूर है तो वो ये बाजार है और जो हर्फ जार है वो ये तक है। तक हर्फ जार है और बाजार जो है वो मजरूर है। इसके बाद तीसरी मिसाल आप देखें कि किताब मेज पर रख दो। इस जुमले में ये जो मेज पर के दो लफ्ज हैं ये मुरकब जारी है और इसमें मेज जो है वो मजरूर है और मेज के साथ जो पर है वो पर हर्फे जार है। उसके बाद हर्फ जार की मिसाल के लिए चौथा जुमला आप देखें, बाग में फूल खिले हैं। बाग में फूल खिले हैं, ये एक जुमला है और इसमें बाग में के जो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ बाग और दूसरा में, तो ये मुरकब जारी बन गया और इसमें बाग जो है वो मजरूर हो गया और मैं जो है वो हर्फे जार हो गया। तो ये तो हर्फ जार की मिसालें थी और हर्फ जार की तारीफ थी और मुरकब जारी की मिसालें थी और मुरकब जारी की तारीफें थी। उसके बाद हम मुरकब इजाफी को पढ़ते हैं और मुरकब इजाफी की हम पहले तारीफ देखते हैं। मुरकब इजाफी की जो तारीफ है वो ये है कि वो मुरकब जो मुजाफिले, मुजाफ और हर्फ इजाफत पर मुश्तमिल हो। यानी मुरकब इजाफी में कितनी चीजें होंगी? तीन चीजें होंगी। एक मुजाफिले होगा, दूसरा मुजाफ होगा और तीसरा हर्फे इजाफत होगा। यानी ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल मुरकब होगा और इसमें तीन अल्फाज जो होंगे उनमें से
پہلا لفظ ایک لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ کہلائے گا، دوسرا لفظ جو ہے وہ مضاف کہلائے گا، اور تیسرا لفظ جو ہے وہ حرف اضافت کہلائے گا۔ اب اس کی مثالیں یہاں آپ دیکھیں، اسلم کے جوتے پہلی مثال ہے، اس میں اسلم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، اور جوتے جو ہے یہ مضاف ہے، اور درمیان میں جو کہ ہے یہ حرف اضافت ہے، یعنی ایک مضاف الیہ ہے، ایک مضاف ہے، اور ایک حرف اضافت ہے۔ اور یہ وہ مرکب ہوتا ہے، مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی یہ مرکب دو چیزوں کا آپس میں تعلق بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر اسلم کے جوتے یعنی جوتوں کا اسلم کے ساتھ تعلق ہے، اسلم جوتوں کا مالک ہے اور جوتے جو ہیں وہ اسلم کی ملکیت ہے، تو ان دونوں کا تعلق جو ہے اس مرکب نے واضح کیا۔ اسلم مضاف الیہ ہو گیا، جوتے مضاف ہو گیا، اور درمیان میں کہ جو ہے یہ حرف اضافت ہو گیا۔ اب سلیم کا گھر، یہاں پر پہلا جو نام ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور آخری لفظ جو گھر ہے یہ مضاف ہے، اور درمیان میں جو کا ہے یہ حرف اضافت ہے۔ نعیم کی چھتری، یہاں نعیم مضاف الیہ ہے، چھتری مضاف ہے، اور درمیان میں جو کی ہے یہ حرف اضافت ہے۔ کنویں کا پانی، یہاں کنواں جو ہے یا کنویں جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور کا جو ہے یہ حرف اضافت ہے، اور پانی مضاف ہے۔ بہار کی ہوا، یہاں بہار مضاف الیہ ہے، درمیان میں کی جو ہے یہ حرف اضافت ہے، اور ہوا جو ہے وہ مضاف ہے۔ تو یہ مثالیں آپ نے دیکھی، ان میں آپ نے دیکھا کہ دو لفظوں کے درمیان کا ہے یا کی ہے یا کے ہے، تو یہی کا، کے اور کی جو ہیں یہ اردو میں حروف اضافت ہے۔ کا، کے، کی حروف اضافت ہے۔ جب دو لفظوں کے درمیان یہ حروف اضافت آئیں گے، کا آئے گا یا کے آئے گا یا کی آئے گا، تو اس مرکب کو ہم مرکب اضافی کہیں گے۔ مرکب اضافی کی پہچان یہی ہوگی کہ دو لفظوں کے درمیان جب کا آئے گا یا کے ہوگا یا کی ہوگا تو اسے ہم مرکب اضافی کہیں گے۔ لیکن کیونکہ اردو میں ہم فرضی کے مرکبات بھی استعمال کرتے ہیں، لہذا آگے جو مثالیں آ رہی ہیں وہ مرکب اضافی ہی کی ہیں لیکن فارسی کی ہیں، بلکہ تین جو ہیں یہ اردو کی اور بھی رہ گئی ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت، یہاں پاکستان مضاف الیہ ہے، حکومت مضاف ہے، اور کی جو ہے یہ حرف اضافت ہے۔ سر کا درد، یہاں سر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، در جو ہے یہ مضاف ہے، اور کا جو ہے یہ حرف اضافت ہے۔ مہندی کا رنگ، یہاں مہندی مضاف الیہ ہے، رنگ مضاف ہے، اور درمیان میں کا جو ہے یہ حرف اضافت ہے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں جتنے بھی مرکبات ہیں، مرکبات اضافی آپ نے پڑھے، ان میں آپ کو یہ نظر آیا کہ دو لفظ ہیں اور دونوں لفظوں کے درمیان میں کا ہے یا کے ہے یا کی ہے، یعنی حرف اضافت کا، کے، کی اگر دو لفظوں کو جوڑے گا تو اسے مرکب اضافی کہا جائے گا۔ اردو میں حرف اضافت جو ہے وہ کا، کے یا کی ہے، لیکن چونکہ ہم اردو میں فارسی کے مرکبات بھی استعمال کرتے ہیں تو اب یہاں ہم فارسی مرکبات اضافی دیکھتے ہیں، اور ان میں سے پہلا مرکب اضافی جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے، یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے۔ یہاں حکومت ہے اور پاکستان ہے، اور ان کے درمیان میں زیر آیا ہے، یعنی اردو میں کا، کے اور کی حروف اضافت ہیں، جبکہ فارسی میں زیر جو ہے وہ حرف اضافت ہے۔ فارسی میں کا، کے کی بجائے زیر آتا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ حرف اضافت سے پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور حرف اضافت کے بعد مضاف آتا ہے، لیکن فارسی میں حرف اضافت سے پہلے مضاف آتا ہے اور حرف اضافت کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور اس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے۔ اردو مرکب اضافی ہے پاکستان کی حکومت، اور فارسی مرکب اضافی ہے حکومت پاکستان۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی، پہلا فرق تو یہ ہوا کہ اردو میں حرف اضافت کا، کے یا کی ہوتا ہے، جبکہ فارسی میں حرف اضافت زیر ہوتی ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے اردو مرکب اضافی میں اور فارسی مرکب اضافی میں، اور دوسرا فرق اردو اور فارسی مرکب اضافی میں یہ ہے کہ اردو مرکب اضافی میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے حرف اضافت کے، اور مضاف حرف اضافت کے بعد آتا ہے، جبکہ فارسی مرکب اضافی میں مضاف جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پاکستان مضاف الیہ ہے
اور حکومت مضاف ہے. اب فارسی مرکب میں بھی حکومت مضاف ہے اور پاکستان مضاف الیہ ہے، یعنی ترتیب جو ہے وہ الٹ گئی ہے. اب دوسری مثال آپ دیکھیں، درد سر، یہ بھی فارسی کا مرکب اضافی ہے. اس میں درد مضاف ہے، سر مضاف الیہ ہے اور زیر جو ہے یہ حرف اضافت ہے. اور اس کا متبادل جو اردو مرکب اضافی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں، سر کا درد، یہاں پر سر مضاف الیہ ہے، درد مضاف ہے اور درمیان میں کا جو ہے وہ حرف اضافت ہے. یعنی فارسی میں کا زیر حرف اضافت ہے، اردو میں کا کے کی حرف اضافت ہے. اب تیسری مثال دیکھیں، مہندی کا رنگ، اور اس کو فارسی میں کہیں گے تو رنگے ہنا کہیں گے. اس کے بعد ہم تیسرا مرکب پڑھتے ہیں اور وہ ہے مرکب عطفی. یہ جو مرکب عطفی ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب جو معطوف علیہ اور حرف عطف پر مشتمل ہو. یعنی مرکب عطفی جو ہوگا اس میں جو 3 لفظ ہوں گے ان میں سے ایک لفظ معطوف ہوگا، ایک معطوف علیہ ہوگا اور ایک حرف عطف ہوگا. اور یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ حرف عطف جو ہے وہ جب 2 لفظوں کو جوڑتا ہے تو وہ مرکب عطفی بن جاتا ہے، اور مرکب عطفی جو ہے وہ دراصل 2 چیزوں کو آپس میں جوڑتا اور ایک ہی بات میں شریک کرتا ہے. مثال کے طور پر سلیم اور اسلم جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آدمی جا رہے ہیں تو دونوں کو شریک کر دیا گیا. اور یہ اگر کہا جائے کہ دل اور دماغ کی بیماریاں ہیں فلاں آدمی کو، تو دل اور دماغ ان دونوں کو جوڑ دیا گیا اور پھر ایک ہی بات میں شریک کر دیا گیا. تو یہ اس قسم کا مرکب ہوتا ہے. اب مرکب عطفی جو ہے اس کے 3 حصے جو ہیں وہ معطوف ہے اور معطوف علیہ ہے اور حرف عطف ہے. اور اس کی مثال پہلی آپ دیکھ لیں، دل اور دماغ. یہاں دل جو ہے وہ معطوف ہے اور دماغ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے اور درمیان میں اور جو ہے یہ حرف عطف ہے. زمین اور آسمان، دن اور رات، پھول اور کلیاں، یہاں ان تمام مثالوں میں ایک لفظ جو ہے وہ معطوف ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے اور ان لفظوں کو جوڑا حرف عطف نے ہے. اور حرف عطف کیا ہے؟ وہ ہے اور. یعنی اردو میں حرف عطف ہے اور. اب ان کے نیچے فارسی مرکبات عطفی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہاں لکھا ہوا ہے دل و دماغ، دل و دماغ. اب یہ دیکھیں، یہ اردو مرکب عطفی ہے دل اور دماغ، اور یہ فارسی مرکب عطفی ہے دل و دماغ. تو فارسی میں حرف عطف کیا ہوا؟ واو ہو گیا. فارسی میں حرف عطف واو ہے، اردو میں حرف عطف اور ہے. اردو میں زمین اور آسمان، فارسی میں زمین و آسمان. اردو میں دن اور رات، فارسی میں شب و روز. اردو میں پھول اور کلیاں، اور فارسی میں گل و غنچہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں میں نے درد و غم ایک اور مثال لکھی ہے، تو درد و غم جو ہے یہ بھی فارسی کا مرکب عطفی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ مرکب عطفی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک لفظ معطوف ہوتا ہے، ایک معطوف علیہ ہوتا ہے اور درمیان میں حرف عطف ہوتا ہے. اور حرف عطف اردو میں اور ہے اور فارسی میں واو ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو حرف عطف واو ہے یہ و نہیں پڑھا جائے گا بلکہ او پڑھا جائے گا. یعنی یہ ہم اسے دل و دماغ یا زمین و آسمان نہیں کہیں گے، دل و دماغ اور زمین و آسمان کہیں گے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فارسی کا حرف عطف واو ہے یہ صرف عربی اور فارسی الفاظ میں آئے گا، انگریزی یا ہندی یا اردو کے اپنے الفاظ میں نہیں آئے گا. چنانچہ آپ اسکول و کالج نہیں کہہ سکتے، آپ اسکول اور کالج کہیں گے. تو یعنی انگریزی کا لفظ ہے، ہندی کا ہے، کسی اور عربی فارسی کے سوا کسی اور زبان کا لفظ ہے، تو اس میں ان الفاظ میں واو کا استعمال ہی ہوگا، اور کا استعمال ہوگا. اور عربی اور فارسی الفاظ میں واو بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلا جو مرکب ہے وہ مرکب توصیفی ہے، اسے ہم پڑھیں گے. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب جو صفت اور موصوف پر مشتمل ہو. یعنی مرکب توصیفی میں 2 لفظ ہوں گے، ایک لفظ جو ہوگا وہ صفت یعنی اس میں صفت ہوگا اور دوسرا لفظ جو ہوگا وہ موصوف ہوگا. اب صفت اور موصوف یہ ہے کہ کوئی چیز کہ جس کی کوئی صفت آپ بیان کر رہے ہیں، کوئی خوبی یا خامی یا کوئی خصوصیت جو اس میں پائی جاتی ہے اسے اس کی صفت کہا جاتا ہے. تو جس چیز کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں وہ چیز موصوف ہے، اور جو صفت یا کوالٹی یا خوبی یا خامی آپ اس کی بیان کر رہے ہیں تو وہ کوالٹی، خوبی یا خامی جو ہے وہ صفت ہے. اب مثال اس کی آپ دیکھیں کہ ٹھنڈا پانی، یہاں پر پانی موصوف ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے. گرم روٹی، یہاں روٹی موصوف ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ گرم ہے. یہاں عقل مند آدمی، یہاں آدمی موصوف ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ عقل مند ہے. یہاں ہرا پتا،
یہاں پتا موصوف ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہرا ہے، اور نادان دل، یہاں دل موصوف ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ نادان ہے۔ تو مرکب توصیفی میں ایک لفظ صفت کو ظاہر کرتا ہے اور ایک لفظ موصوف کا نام ہوتا ہے۔ لیکن اب ان مثالوں کے بعد آگے فارسی مرکبات توصیفی کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو فارسی مرکبات توصیفی میں پہلا ہے آب سرد، اور اوپر آپ دیکھیں ٹھنڈا پانی، یہاں آپ دیکھیں آب سرد، یہاں بھی ایک لفظ صفت ہے اور ایک موصوف ہے، اور یہاں بھی ایک لفظ صفت ہے اور ایک موصوف ہے، لیکن ایک فرق ہے ان میں، اور وہ فرق جو ہے آپ یہاں سے دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں اس پر کہ اس میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں ٹھنڈا پانی میں پانی موصوف ہے اور ٹھنڈا صفت ہے، آب سرد میں آب موصوف ہے اور سرد ہونا اس کی صفت ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اردو میں صفت، اردو مرکب توصیفی میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ فارسی مرکب توصیفی میں موصوف کا نام پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں، گرم روٹی، یہاں روٹی موصوف ہے اور گرم ہونا اس کی صفت ہے، اور فارسی میں اگر ہم کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ نان گرم، یعنی یہاں موصوف پہلے آ گیا اور صفت بعد میں آ گئی۔ اسی طرح عقل مند آدمی کو فارسی میں کہیں گے مرد دانا، ہرا پتا برگ سبز، نادان دل دل نادا۔ یہ مثالیں ہیں مرکب توصیفی کی۔ تو مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے جو صفت اور موصوف پر مشتمل ہوتا ہے، اور اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اور زیر کا استعمال جس طرح مرکب اضافی میں ہوتا ہے، حکومت پاکستان درد سر رنگ ہنا، اسی طرح مرکب توصیفی میں بھی زیر کا استعمال ہوتا ہے، آب سرد، نان گرم، مرد دانار، برگ سبز اور دل نادا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مرکب ناقص کی چند اقسام کو پڑھا: مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب عطفی اور مرکب توصیفی۔ اور اردو گرامر کی دیگر ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔